अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आई हूँ सरप्राइज़ एपिसोड नॉवेल द लाइन ब्रेकर की एपिसोड नंबर 20। और आज इसकी बड़ी मुश्किल से ये वॉइस अप कर रही हूँ और इतना बिज़ी हूँ, लेकिन उसके बावजूद टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए इसकी सरप्राइज़ एपिसोड लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़िएगा ये बोल के एपिसोड छोटी है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, एक और भी होनी चाहिए। जो मिल रहा है उसको एप्रिशिएट करना भी सीखें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर, सरप्राइज एपिसोड नंबर 20। येलो कैब में बैठा वो घर के रास्ते पर था। तभी फजर की आज़ान हो रही थी। यहाँ करीब जो मस्जिद है वहाँ चलो, अपना घर नज़र आने पर उसने कहा। थोड़ी दूर ड्राइव पर ही मस्जिद थी। वो हैरान था कि मस्जिद उनके घर के इतने करीब थी, उसे आज पता चला था। सऊदिया की निस्बत यहाँ खुनकी ज़्यादा थी। वो अंदर दाखिल हुआ। जमात होने में अभी 15 मिनट थे। वो वॉशरूम से फारिग होकर वज़ू कर कर आया तो जमात तैयार थी। कम लोग थे। वो पिछली सफ़ में खड़ा हो गया। नमाज अदा करने के बाद सब बाहर निकल रहे थे कि इसहाक ने जूती पहनने की गर्ज से पाँव बढ़ाया। अभी वो अपनी एक चप्पल को सीधा कर ही रहे थे कि किसी ने उनकी दूसरी जूती को सीधा किया। इसहाक ने चौंक कर देखा, वो सीधा खड़ा हो रहा था। हैरत थी, उसकी अभी भी शेव नहीं बनी थी। इसहाक ने छोटी आंखें किए बगौर उसका चेहरा देखा। यौशे, उनके मुंह से बमुश्किल निकला। जी, उसने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। वो इतने हवनक ज़दा और शौक थे कि उसके सलाम करने का भी उन्हें पता नहीं चला। बस उसे अपनी बाहों में भर लिया था। यौशे को उनकी गिरफ्त में मजबूती महसूस हो रही थी, जैसे किसी कीमती शय पर इंसान की गिरफ्त होती है कि छूट ना जाए। यौशे, मेरा पोता है मेरा, वो बाहर निकलने वालों को कह रहे थे, जिनमें उनके बुजुर्ग दोस्त भी थे। उसने सबसे मुसाफा किया। माशाल्लाह, बड़ा नेक बच्चा है। वो यकीनन 5 मिनट पहले उसकी की जाने वाली हरकत की वजह से ऐसा कह रहे थे। लम्हे में वो संजीदा हुआ था। वो नेक कब था? उसे कभी देखा नहीं। ये बाहर रहता है। और फिर वो मुड़कर अपना छोटा लगेज लिए पैदल चलता उनके साथ घर आ गया था। कोई गुस्सा, कोई नफरत उनके चेहरे या बातों से ज़ाहिर ही नहीं हो रही थी। यौशे और शर्मिंदा हुआ था। घर में मलगजा अंधेरा था। वो उसे अपने कमरे में ले आए। वो लगे साइड में करता सोफे पर टेक गया। वो बेचारा कंफ्यूज था, जैसे अपने घर नहीं किसी और के घर आया हो। चाय पियोगे? मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं, ज़रूरत नहीं है, यौशे ने बेसाख्ता मना कर दिया। वो खशमगी निगाहों से उसे देखने लगे। उनके चेहरे पर किसी किस्म की नागवारी नहीं थी। वो हैरत के समंदर में गौताजन था कि वो उससे इस तरह बात कर रहे थे जैसे उनके दरमियान कोई तलखी हो ही ना, बल्कि बड़े अच्छे मरासिम रहे हों। उधर इसहाक भी मुजस्सम सब्र थे। वो परेशान अब भी थे। उनका दिल अब भी डूब रहा था, लेकिन घबराहट ज़रा कम हुई थी। इसहाक ने बेड पर बैठते बड़ी फुर्सत से उसके चेहरे को देखा। फजर की नमाज उसने पढ़ी थी, सलाम किया था, फिर उनकी चप्पलें सीधी की थी। संजीदा दाढ़ी वाला चेहरा सूरत हाल वाज़ेह कर रहा था। मतलब वो अमन पसंद हो गया था। कैसे हो गया था ये सब जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। वो उनकी गहरी नज़रों को महसूस कर रहा था। गले को खंगारते, थोड़ा सा आगे को झुकते, अपने हाथ बढ़ाकर उनके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया। वो उसकी इस अदा पर शशतर से रह गए थे। बहुत ज़्यादा अल्फाज ना मुझे बोलने आते हैं और ना बोल सकता हूँ। बहुत गलत था। अब खुद को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वो वाहिद इंसान हैं जिनका दिल दुखाने के बाद मुझे अफसोस होता था। आप बहुत याद आते थे मुझे। मैं इस काबिल नहीं हूँ, पर माफ़ कर दें। वो सुन से ऐसे बैठे थे जैसे उनके सामने यौशे ना हो, कोई और हो। वो कुछ सुनने का मुंतज़िर था। तभी वो खुद को संभालते ज़रा सीधे हुए। नरमी से मुस्कुराते उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मतलब वो उससे राज़ी थे। फिर वो दादा पोता पूरे 2 घंटे तक बातें करते रहे और उसमें नीमल का जिक्र आना लाजिम था। जेनिफर से वो मिल चुका था। अब वो इब्राहिम के सामने सोफे पर बैठा था। वो उससे बात करना तो दूर देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। वो निचले होठ को सख्ती से दांतों में जमाए बैठा था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि बात कैसे करे। वो कंफ्यूज था, शर्मिंदा था, दबाव महसूस कर रहा था। उसने झिझकते नज़र उठाकर इब्राहिम के तने नकूश को देखा।
جھک جانا اہم ہے یوشے، سرگوچی اس کے کان میں ہوئی تھی۔ وہ جھکنے کے لیے ہی تو آیا تھا، تو پھر پل میں وہ فاصلہ کاٹتا ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس اچانک حرکت پر وہ گڑبڑائے، جو نظریں جھکائے ان کے گھٹنے پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ اگلے ہی پل میں انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، ضبط کے باوجود بھی اس کے آنسو نکل پڑے تھے۔ ابراہیم کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ وہ کیا کر رہا تھا، ایسا تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابراہیم نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے لمبی سانس کھینچی۔ تم جانتے ہو ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہوتی ہے؟ جب اس کی اولاد اسے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کراتی ہے۔ ایک باپ اپنے آپ کو گہری کھائی میں گرتا محسوس کرتا ہے۔ تکلیف ایسی ہوتی ہے جیسے تیز دھار آلے سے اس کی شہرک کاٹ دی گئی ہو۔ یوشے کو اپنی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ وہ اپنے باپ کو کیسی اذیت دے گیا تھا کہ یکدم پشیمانی سے اس نے ان کے گھٹنے پر دھرے اپنے ہاتھوں کو معافی کے انداز میں جوڑ لیا تھا۔ آنسو پوری رفتار سے گر رہے تھے۔ شرم سے پانی پانی ہو جانا، اس محاورے کا مطلب اسے ابھی سمجھ میں آیا تھا۔ وہ ہر صورت اطاعت میں آ جانا چاہتا تھا، اب اور ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کیا عمر تھی تمہارے بچے کی؟ یوشے کے سر پہ جیسے بم پھٹا تھا۔ اس نے پھٹی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ پل میں اس کی رنگت سفید پڑی تھی، جیسے سارے چہرے کا خون نچڑ گیا ہو۔ اس کا باپ اتنا بھی غافل نہیں تھا۔ ان کو کیسے پتا یہ سوال اتنا اہم نہیں تھا؟ وہ تذلیل اہم تھی جو اس وقت یوشے محسوس کر رہا تھا۔ گناہ کبھی نہیں چھپتے۔ اس جملے کی صداقت اسے آج پتہ چلی تھی۔ اتنی ذلت پر اس کا دل کیا کہ پل میں کہیں غائب ہو جائے، پر 4 ماہ۔ اس نے آستین سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے بمشکل کہا، صرف 4 ماہ کی اولاد تجھے اتنی تکلیف دے گئی؟ سوچ کے پچھلے 28 سال سے تو مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے، اندازہ ہے تجھے؟ وہ جواب دینے کے قابل کب رہا تھا؟ جو وہ کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے تھے۔ والدین کے لیے اولاد پھولوں کی طرح ہوتی ہے، جن کی خوشبو سے وہ ہر وقت خود مہکنا چاہتے ہیں، اور کچھ ماں باپ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں، جن کی اولاد ساری زندگی انہیں کانٹے ہی چبھوتی رہتی ہے۔ وہ جو سنبھلا تھا پھر سے رو دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نہیں معاف کریں گے تو اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ روتے روتے کہتے۔ یکدم گھٹنوں کے بل اوپر ہوتا ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کے گرتے آنسو دل کی دھڑکن بتا رہی تھی کہ وہ دل سے معافی مانگ رہا ہے۔ ابراہیم اسے جھکا دیکھنا چاہتے تھے۔ جو کام وہ پچھلے 28 سال سے نہیں کر پائے تھے، وہ 4 ماہ کے ایک بچے نے کر دیا تھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی، تبھی انہوں نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس لمحے یوشے نے اپنے سینے پر دھرے بوجھ کو ہٹتے محسوس کیا تھا۔ بچے کے متعلق انہیں فل سے پتہ چلا تھا۔ اس نے خود ابراہیم کو یہ بات بتائی تھی۔ اس لمحے تو وہ جیسے سن سے ہو گئے تھے۔ حرام اولاد تو ان کی 7 نسلوں میں بھی کسی نے پیدا نہیں کی تھی۔ وہ غمگین ہوئے تھے کہ یہ صحرا بھی یوشے کے ذریعے ہی ان کے سر بننا تھا۔ یہ بات وہ دبا گئے تھے، یہاں تک کہ جینیفر سے بھی۔ تبھی ان کے مزاج میں اور سختی آئی تھی۔ اس کے بعد وہ یوشے سے مکمل لا تعلق ہو گئے تھے۔ تم نے داڑھی رکھ لی، چیریٹی ورک کر رہے ہو، کسی تنظیم سے تو نہیں جڑ گئے؟ ان کے سنبھلتے ہی انہوں نے دل میں کل بلاتا سوال پوچھ ہی لیا۔ وہ پہلے حیران ہوا کہ داڑھی تو نظر آ رہی ہے، پر چیریٹی ورک کا انہیں کیسے پتا چلا؟ کسی تنظیم میں شامل نہیں ہو رہا، یہ تو بس ایسے ہی کام میں بزی رہتا ہوں تو بس۔ اس نے توجہ پیش کی۔ ایسا ہی ہو تو بہتر ہے، وہ تنبیہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ زری گرتے بڑھتے نیمل کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو فائل کو بند کر رہی تھی، اس کے اس طرح حواس باختگی کو اگنور کرتی بولی، کیوں پھٹے پریشر کی طرح ٹکرے کھاتی پھر رہی ہو؟ کہا تھا کہ ناشتہ ادھر ہی لا دو، مجھے بوتیک کے لیے نکلنا ہے۔ نیمل اس کی کوئی بات سننے سے پہلے ہی بولی، وہ جی یوشے صاحب آئے ہیں۔ زری نے اس کی بات کو پیچھے پھینکتے اپنی بات کہی۔ خبر پر اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ فائل اس کے ہاتھوں پھسلتی نیچے گری تھی۔ اسے زری نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا کہ کیا کہے کیا سوچے۔ وہ خالی دماغ خالی نظروں سے زری کا چلتا منہ تو دیکھ رہی تھی، پر سن تو نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ آخر یہ ملعون کیا کر رہا ہے؟ پہلے فون کالز اور اب یہاں پھر سے مجھے تکلیف دینے تو نہیں آیا؟ لمحے بعد اس نے تیزی سے اپنے جسم کو حرکت میں لاتے زمین سے فائل اٹھائی، عبایا اٹھایا، شوز پہنے۔ دیکھو اگر دادا مجھے بلائیں تو کہنا میں گھر پر نہیں ہوں۔ زری یکدم گڑبڑائی، پر باجی وہ ضرور بلائیں گے، میں کیسے؟
جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ سختی سے کہتی کمرے سے نکلنے لگی۔ تبھی زری نے آواز دی، باجی کب آئیں گی یہ تو بتا دیں۔ نیمل نے سخت نگاہ سے اسے دیکھا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتی نکل گئی۔ باجی بھی عجیب ہے، اس ٹائم ایسے تو نہیں جانا چاہیے۔ وہ اس کی حرکت پر تجزیہ کرتی اپنے کام پر لگ گئی۔ وہ کافی دیر تک فون پر بات کرتا چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا۔ آنکھوں میں واضح بے چینی تھی۔ یہ کالز اس کے آفس سے آ رہی تھی۔ یہ نظریں جس کے دیدار کے لیے پھٹک رہی تھی، وہ تو نہ جانے کس پہاڑی میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی جو مسلسل اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی، وہ جتنا اس سے دور بھاگ رہی تھی، وہ اتنی ہی شدت سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ جب سے اسے اپنے دل میں دبی محبت کا احساس جاگا تھا، سمجھو تب سے وہ نیمل کے پیچھے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ کال بند کرتے پلٹا تھا، تبھی اسے زری نظر آئی تھی۔ سنو، اس کے پکارتے ہی وہ فوراً اس کی طرف آئی تھی۔ یہ نیمل کہاں ہے؟ وہ تو بوتیک چلی گئی ہیں۔ بوتیک؟ یوشی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، کپڑوں کی ڈیزائننگ کرتی ہیں، بڑے پیسے ملتے ہیں جی ان کو۔ وہ حیران ہوا، وہ اسے نالائق ہی سمجھتا تھا۔ کب سے کر رہی ہیں؟ 2-3 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ گھر میں ہی کرتی ہیں، پھر ڈیزائن بوتیک میں بھیج دیتی ہیں۔ جاؤ۔ یوشی کے کہتے ہی وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، تبھی اس نے قدم بڑھا دیے تھے۔ میں چاہتی ہوں نیمل کے اس دفعہ ہم اس سمر کرتا ٹراؤزر کی آؤٹ لیٹ نکالیں۔ تم ابھی سے اس پر کام شروع کر دو۔ اور کلر؟ بات کرتے اونر کو وہ فوکس نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے بات ادھوری چھوڑ کر نیمل کو غور سے دیکھا۔ وہ اسے اپسیٹ بھی لگ رہی تھی اور غائب دماغ بھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اونر نے اپنی بات کو روک کر پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے نظر جھٹک کر کہا۔ تم اپسیٹ لگ رہی ہو۔ اونر کہے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں بس ایسے تھوڑا سر دکھ رہا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا، اس کا دماغ واقعی دکھ رہا تھا۔ اچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر کسی اور ٹائم بات کر لیں گے۔ یہ تمہارا چیک۔ اونر نے دراز میں سے اسے چیک نکال کر پکڑایا۔ نیمل نے چیک پکڑتے رقم کو دیکھا۔ یہ رقم اس کے لیے بیکار تھی۔ بہت کچھ تھا اس کے پاس، کپڑے، جوتے، میک اپ، جیولری، جو وہ صرف خریدتی تھی پر پہنتی نہیں تھی۔ یہ سب کرنے کا اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اندر سے خوش نہیں تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے تو اس نے عبایا پہننا بھی شروع کر دیا تھا۔ اپنی ذات کے معاملے میں وہ اب خود مختار تھی اور اس وقت ابراہیم اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہاں سے خاموشی سے اٹھ کر وہ کہیں اور بھی گئی تھی۔ اس کے اس جگہ جانے اور پھر اس کے اٹھائے گئے قدم کا اگر گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ تیزی سے اپنا مان کھو دیتی۔ لیکن جب شیطان دماغ الجھا دیتا ہے تو انسان وہ حرکت کرتا ہے جو اسی پر بھاری پڑتی ہے۔ اسحاق نے سارا دن نہ نیمل کو بلایا تھا نہ اسے کوئی بات کی تھی۔ انہوں نے یوشے سمیت ابراہیم اور جینیفر کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ کب کی فلائٹ ہے آپ کی؟ کل صبح کی۔ اس کے جواب پر اسحاق نے ہنکارا بھرا۔ نیمل کو لے کر کیا سوچا ہے آپ نے؟ اس نے سب کو باری باری دیکھا۔ میں یہ رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ اسحاق کو تپش میں ٹھنڈک سے ملی تھی۔ ابراہیم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ یہ تمہارا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اگر نیمل تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس دفعہ اس کا ساتھ میں دوں گا۔ ابراہیم نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس بات پر یوشے اندر سے تڑپا تھا۔ وہ یہ رشتہ کیا اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ایسے میں ابراہیم کا اس کی طرفداری کرنا یوشے کی محبت، حال اور مستقبل تینوں پر بھاری پڑنے والا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، یکدم پیٹ میں گرہیں سی پڑی تھی۔ اس نے گھبرا کر باپ کو دیکھا، پھر مدد طلب نظروں سے دادا کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں واضح بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ اسحاق کو تاؤ آیا۔ پہلے یوشے ہٹ درمی دکھا رہا تھا، اللہ اللہ کر کے وہ لائن پر آیا تو ان باپ بیٹی کو کون سے شیطان نے گھیر لیا تھا جو ان کے مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ خاموش سے ہو گئے تھے۔ یوشے کے سامنے کچھ کہہ کر نیمل اور ابراہیم دونوں کو بے وزن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دادا کی خاموشی پر وہ کڑوا گھونٹ پی کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا
کہ وہ جتنی مرضی ترکیبیں لڑا لیتا، نیمل سے اس کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو چھپائے بیٹھی تھی کہ غلطی سے بھی اسے اپنی شکل دکھانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ واپسی پر اپنا لگیج اٹھائے اس نے بڑی آس سے نیمل کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا کہ دروازہ کھلے گا اور فلمی انداز میں وہ باہر نکلے گی اور اسے نظر ملتے ہی وہ چونک جائے گی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تھا کہ یوشے کی آنکھیں بھی معمول سے زیادہ کھلی تھی کہ مقابل بھی اس کو دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ مقابل کے چہرے پر حیرانی بھی تھی۔ وہ قریب آئی تھی۔ تبھی چھوٹے صاحب آپ جا رہے ہیں؟ زری نے اس کے لگیج کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یوشے ناگواری سے ہوں کہتا پلٹ گیا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتے اپنے اور نیمل کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگا۔ فون وہ کر نہیں سکتا تھا، جانتا تھا کہ اب وہ فون نہیں اٹھائے گی۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے یہاں لانا چاہتا تھا، پر کیسے؟ بقول بشیر بھائی کے بیوی ہے، حق ہے تمہارا، زبردستی بھی لا سکتے ہو، پر یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لانے کی بات نہیں تھی۔ پہلی بات ہے اگر وہ ساتھ رہنے پر کسی قیمت تیار نہ ہوئی اور ڈیڈ نے بھی اس کا ساتھ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرا، اگر پھر سے وہ دباؤ میں آ کر راضی ہو بھی جاتی ہے تو اس نے گھر سے نکلتے ہی ایئرپورٹ پر ہی کوئی تماشا کر دیا یا وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئی تو کیا کروں گا؟ زبردستی سے کام خراب ہو سکتا تھا، غصہ وہ اسے دکھا نہیں سکتا تھا۔ وہ سوچ میں تھا اور پہلی بار وہ مکمل کام سے غافل ہوا تھا۔ ادھر نیمل بھی یوشے کی سوچ سے غافل نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے اس نے رشتہ نہیں توڑا تھا تو ظاہر ہے وہ رشتہ بنانے کی بات ہی کرنے آیا تھا۔ ابراہیم نے نیمل سے بات کی تھی اور اس نے نا کی صورت میں انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا اور جانتی تھی دادا یہ بات ضرور کریں گے اور ہر صورت ان کو جواب ہاں میں ہی چاہیے ہوگا۔ نیمل اس دفعہ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ یوشے نے بہت سنجیدگی سے اس رشتے کو قائم رکھنے کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بھی اس کی بردباری سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ بات سن کر وہ روئی نہیں تھی لیکن دکھی ضرور ہوئی تھی کہ اس کی کوئی عزت و وقت ہی نہیں تھی کہ جب چاہا اسے کک مار کر باہر پھینک دیا، بغیر اس کی مرضی جانے، بغیر اس کی عزت کا خیال کیے۔ اس نے نظر اٹھا کر اسحاق کو دیکھا۔ دادا، آج میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری کوئی عزت ہے بھی کہ نہیں؟ اتنی تذلیل نہ کریں کہ میں خود اپنے قدموں پر کھڑی نہ ہو پاؤں۔ یہ تکلیف تھی، وہ جانتے تھے، وہ اپنی جگہ حق پر تھی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں ماضی بہت تلخ ہے لیکن اسے بھول جانے میں بھی بہتری ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ وہ کتنی آسانی سے بھول جانے کی بات کر رہے تھے۔ دادا، پچھلی دفعہ بھی سب کچھ بھول کر قدم اٹھایا تھا۔ کیا ہوا پھر؟ اپنی فرما برداری، تابیداری، سب کچھ تو دکھا چکی ہوں میں، پر مجھے کیا ملا؟ تلخی اس کے لہجے میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی تابیدار نہیں ہے، لیکن اس دفعہ میں نے یوشے میں بہت بدلاؤ دیکھا ہے۔ نظر جھکا کر عزت سے بات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور سب سے بڑی بات اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ اتنی اچھائیاں سن کر وہ متاثر ہوگی، وہ ذرا مروب نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ دینا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے اور اس کے معاملے میں تو کبھی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے گہری سانس کھینچی۔ دادا، اگر وہ آسمان سے اترا سچا مومن ہوتا تب بھی میں اس سے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، نہ اس سے نہ کسی اور سے۔ اور اگر آپ کو میری اتنی ہی پرواہ ہے تو اپنے اس پیارے پوتے سے میری جان چھڑوا کر، ریان، ابراہیم کا سب سے چھوٹا بیٹا، سے کر دیں۔ وہ میرے سے رشتہ بنانے کے بارے میں بات کر چکا ہے۔ نیمل! بات سنتے ہی وہ غصے میں آئے تھے کہ وہ ہلکا سا ڈر گئی تھی۔ حد میں رہو، کیا کہہ رہی ہو؟ پر وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ یہ کیا کر رہی تھی ریان؟ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ ریان اسے کون سے خواب دکھا رہا تھا؟ پھر سے ان کے گھر میں شیطان داخل ہونے والا تھا جو سب تہس نہس کر دیتا۔ اپنا ایمان خراب مت کرو، وہ سرخ آنکھیں لیے بولے۔ میں کوئی ایمان خراب نہیں کر رہی، جو سچ ہے وہی بتا رہی ہوں۔ وہ بنا ہچکچائے نارمل انداز میں بولی۔ وہ ششدر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ اندر سے بری طرح پریشان ہو چکے تھے۔ اسحاق کو اس کی باتیں اور حرکتیں نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے باک ہوتی جا رہی تھی۔ نیمل، میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ یوشے کے سامنے ہرگز آپ نے ریان کی بات نہیں کرنی، سمجھی؟ وہ سختی سے اسے وارن کرتے اٹھ گئے تھے۔ یہ بات اس نے
کیوں کہی تھی کہ شاید یہ بات سن کر وہ ریان کو بطور آپشن سمجھتے ہوئے یوشے سے اس کی جان چھڑوا دیں گے۔ اس کا فیصلہ بے شک صحیح ہو، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اور کرنے والی تھی وہ طریقہ نہایت غیر مناسب تھا۔ تنبیہ ہمیشہ میرے ہی حصے میں آتی ہے اور وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے۔ دادا کو دیکھو، ایک ہی دن میں وہ انہیں فرشتہ لگنے لگا ہے۔ جھوٹا مکار، پتہ نہیں کیا ذہن لے کر آیا ہے میرے لیے وہ شیطان ہے اور شیطان ہی رہے گا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگ بتائیں کیا کرنا چاہیے نیمل کو؟ کیا ریان واقعی میں سیریس ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک ہی گھر میں ایک بھائی سے طلاق لے کے دوسرے بھائی سے شادی کر لے؟ اتنا نارمل طلاق بالکل بھی ایک نارمل جو ہے نا فیکٹر نہیں ہے۔ چاہے لڑکی ہی کے ساتھ زیادتی ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لڑکی ہی بیچاری مظلوم کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن ڈیورس کبھی بھی ایک عورت کے لیے نہیں اچھی ثابت ہوتی۔ بہرحال سب کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں، کیا کرنا چاہیے؟ نیمل کو یوشے سے طلاق لے کے شادی کر لینی چاہیے، جبکہ یوشے شرمندہ بھی ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہے اور اپنے آپ کو امپروو بھی کر رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ نیمل کو ڈیورس لے لینی چاہیے یا یوشے کو ایک اور موقع دے دینا چاہیے؟ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔